प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हमारा अहम टॉपिक है इस्लाम में रियाकारी के नुकसानात। इस पर गुफ्तगू हो रही लगातार। आपके अपने भी कोई सवाल हो तो ज़रूर इसमें शामिल करें। कॉल के लिए स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उस पर शामिल है। उसमें उन नंबरात पर डायल कर अपने सवाल आप मौलाना से पूछ सकते हैं। कॉलर फ़िलहाल तैयार हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जनाब, कहाँ से बात करें, कौन बात कर रहे हैं? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश जबलपुर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद हमीद सदर जी वजह से। जी आलिम साहब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वालेकुम सबको वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सवाल क्या है? मेरा एक सवाल है, जी हजरत बयान करूँ क्या? इजाजत चाहता हूँ। जी बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरे अहज़ाब की आयत है, इसका पूरा तर्जुमा तफसीर थोड़ा बयान फरमाएंगे, नवाजिश होगी। जी। मैं आयत पढ़ के बता दे रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़िमुल्लाह रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। जी तो इसकी तर्जुमा तफसीर थोड़ा बयान फरमाएं, नवाजिश होगी। जो इंशाअल्लाह। इसमें मैंने पढ़ा था कि अल्लाह ताला और रसूल को अजियत पहुंचाते, ईजा पहुंचाते हैं, जी तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपके ठीक। सामने बयान फरमाया। तो थोड़ा इंशाअल्लाह ज़रूर, मौलाना ने सुन लिया है, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। जी मौलाना, क्या कहेंगे? इस तर्जुमा आयत तफसीर से। मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग अल्लाह को ईज़ा देते हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं, जी उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तज़किरा फ़रमाया है जी और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में तज़किरा फ़रमाया है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देने का मतलब है दीन की मुखालिफत करना, या हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदसलूकी या बेअदबी करना। ये तमाम बातें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देने वाली बातों में आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के विसाल के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के अज़वाज मुतहरात से निकाह करने को मना करार दिया। हर एक फ़र्द की बेवा को इद्दत गुज़रने के बाद कोई भी शख्स से निकाह करना हलाल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के लिए ये रास्ता नहीं रखा। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के अलावा कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को निकाह में हरगिज़ लेने के लिए शरई तौर पर हक़ ही नहीं रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रास्ता ही बंद कर दिया। अगर कोई ऐसा करे तो उससे अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा पहुँचती है। इसका भी तज़किरा कुरान हकीम में आया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देने वाले आमाल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मौलाना। और कोई कॉलर हैं तो शामिल करते हैं उन्हें। मौलाना, इस वक्त चलिए वक्त हुआ है नात शरीफ, काफ़ी देर से लोग नहीं सुन पाए हैं। मैं जनाब समीदुल मुल्तानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि एक नात शरीफ सुनाने की सादत हासिल करें। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए।
کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، اور خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا، جس طرح سے ریاکاری کے جو اثرات ہیں انسان کی روح پر کیسے پڑتے ہیں، اور دوسرا دنیاوی نقصانات ریاکاری کے کیا ہو سکتے ہیں، اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا نقصان ہے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ جی، اخلاص کا ختم ہو جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے ایک خیر کا کام کرنے والے کے لیے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ ریاکاری کرنے والے کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کی فکر ختم ہو جاتی ہے، اور دل میں اس کے لوگوں کی فکر جمع ہو جاتی ہے، جی، اور لوگ مجھے کیا کہیں گے، کس نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے، کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے بارے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ جی، اس فکر کے اندر دل کے اندر ایک قسم کی بے چینی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قلبی طور پر انسان بے چین، ذہنی طور پر بھی پریشان ہو سکتا ہے ایسا شخص جو ریاکاری کے لیے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روح کمزور پڑ جاتی ہے، ایمان کا مزہ نیکی کرنے کے بعد جو اخلاص کا جو فائدہ اس کے دل کو تسکین اور سکون حاصل ہوتا ہے، اس تسکین اور اس سکون سے وہ محروم ہو جاتا ہے جو ایک نیکی کرنے کے بعد ایک مومن کو اس کے اخلاص کی وجہ سے دل کے اندر جو یعنی لطف ایمان کا حاصل ہوتا ہے، اس لطف سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو لوگوں کے دلوں میں سے اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس کے لیے ایک دنیاوی بڑا نقصان ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جی، اور مولانا ایک چیز اور ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے اب ہمیں کس طرح کی ذہن سازی کرنی چاہیے؟ لوگوں کو نقصانات تو ہم نے بتا دیے، لیکن اب ان کی ذہن سازی کیسے کی جائے بچنے کے لیے؟ ریاکاری سے بچنے کے لیے سب سے بہترین جو علماء کرام نے طریقہ بتایا ہے، جب کبھی نیکی کرو تو اپنی نیت کی اصلاح کر لو، تجدید کر لیں، اپنی نیت کی تجدید کر لیں۔ جو ارادہ کر رہے ہیں، جس لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کی غرض کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کر لیں اور اپنی نیت کو درست کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کریں ایک کام اور بجائے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے الٹا ہم اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہو جائیں۔ کیونکہ دیکھیے، ایک عام بات میں عرض کر رہا ہوں، ایک عام مثال ہے، اللہ رب العزت سے اس کے تذکرے سے اس کو نہ جوڑا جائے، کیونکہ اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال ذات ہے۔ ایک شخص کسی سے ایسے مقام پر گیا جہاں اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، خاص طور پر اسی سے ملنے کے لیے گیا ہے، تو غرض اس کی ہے اپنے قرابت دار سے ملنا، تو قرابت دار انتہائی خوش ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کسی راستے میں کام سے چلتے چلتے اگر کوئی ملاقات ہو گئی ہے تو پھر اس کا احساس الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوں تو اللہ رب العزت سے ثواب حاصل کرنے کی کامل نیت سے کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاص کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو
کہ ہم نیکی تو کر رہے ہیں لیکن اس میں کسی اور کی غرض ہم رکھ رہے ہیں، دنیا دار سے ہم فائدہ چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کی فکر اس میں نہ ہو، تو اللہ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اسی لیے احسان کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نیکی ایسے کر جیسا عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہ دیکھ پائے تو اس یقین کے ساتھ عبادت کر کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ نیکی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں اور اللہ رب العزت سے جزا پانے کی جد و جہد میں اپنے اخلاص کے اندر یعنی بہتری لائیں۔ ایک بات اور یہ ہے کہ علماء کرام نے، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، بندہ اللہ کی خوشنودی کے بجائے مخلوق کو اپنا مقصد بناتا ہے، اسی لیے ریاکاری کو چھوٹا شرک بھی بولا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ چلیے ایک اور کالر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ میں مجیب بات کر رہا ہوں بنگلور سے۔ جی مجیب صاحب سوال بتائیں۔ میرا سوال ہے کہ میرے روزی کے مسئلے میں جی تقریباً 1 سال 2 سال سے بہت تکلیف پریشانی آ رہی ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ سوال یہ کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت رجوع رہتا ہوں، اللہ کے پاس عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، اتنی امید لے کے کرتا ہوں، پھر بھی نا امید ہو جاتے ہیں۔ آخر کیوں، کیا وجہ سے؟ کس چیز کو لے کر رکاوٹیں ہو رہی؟ عبادات کو لے کر یا کچھ کاموں کو لے کر؟ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں، عبادت جیسا کرتا ہوں تو مجھے ایک نشہ سا چھا جاتا ہے، عبادت میں مزہ لگتا ہے، بہت اچھا دکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بٹ روزی کے مسئلے میں ایسے رکاوٹ ہیں، ذلیل کر رہے ہیں لوگ، ذلیل۔ پچھلے 40 سال سے ایک ہی کمپنی میں کام کر رہا ہوں، وہاں پر میں ایک ذمہ دار بڑا تھا، ہیرو تھا، ابھی زیرو بنا دیا وہ بھی ایک مسلمان ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، رمضان کے سامنے ہمیں ٹھکرا دیا۔ وہ آخر کیوں، کیا وجہ سے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جی تو مطلب روزگار کا مسئلہ آ رہا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک، بتاتے ہیں انشاءاللہ اس پہ۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ عاملوں کے چکر نہ لگائیں، تو میں بزرگوں کے درباروں پر چکر لگاتا ہوں، جیسے جاتا ہوں تو بہت اچھا سکون لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بتاتے ہیں آپ کو مجیب صاحب بنگلور سے ہیں، کچھ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ نا امید ہے مسائل پیش آ رہے ہیں، کیسے ان کی رکاوٹیں یہ دور ہوں؟ مولانا تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ رجوع رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ رجوع اللہ ہونے کی بات کو عام طور پر اس طرح بیان نہیں کرنا۔ اس کی وجہ سے جو آئندہ کے راستے ہیں جو اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے ہمارے لیے آسان ہو سکتے ہیں، وہ راستوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے باوجود بھی آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ مجھ پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ ایک حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فاقے میں ہیں، تو آپ ایک یہودی قبیلے کے پاس گئے اور وہاں کے کنویں میں اجرت پر محنت کیے، اور تقریباً 17 یا 19 کھجور، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور کے عوض پر وہاں محنت کیے، اور پھر کھجور لائے حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیسے لائے، تو اپنا حال سارا بیان کیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اے علی تمہارا یہ محنت کر کے میرے لیے یہ کھجور پیش کرنا یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سبب ہے۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف مصیبت اس طرح تیزی کے ساتھ آتی ہے جس طرح ایک چٹان سے نیچے کی طرف طوفان تیزی کے ساتھ آتا ہے، اس طرح مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف مصیبت دوڑ کر آتی ہے۔ تو یہ ایمان والے کے لیے یہ بات اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی بہتر بات ہے کہ مصیبت آنا
ایمان والے کے لیے اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں، اللہ رب العزت کا قرب سمجھیں اس کو۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ بہت مختصر یہاں پر چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی، دعا فرمائیں اور اختتام فرمائیں پروگرام۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، پروردگار ساری مالی بدنی ساری عبادتیں تیرے ہی لیے ہے۔ اے پروردگار عالم مولا، ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے۔ الہ العالمین، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین مولا، ہماری عبادات میں، ہماری نیکیوں میں، ہمارے اعمال میں خشوع اور خضوع عطا فرما، نیت میں الہ العالمین ہمارے بھلائی عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم مولا، تو ہمارے دل کے احوال کو جانتا ہے، ہماری بیماریوں کو اور اس کے علاج کو بھی الہ العالمین مولا تو جانتا ہے۔ ہمارے لیے ہماری ہر پریشانی، ہر مصیبت کا علاج تیرے خیر والے ہاتھ میں ہے۔ اے پروردگار عالم مولا، ہم سب کو خیر عطا فرما، ہم سب کو خیر عطا فرما، ہمارے نفس کی بیماریوں سے، خیالات کی بیماریوں سے، الہ العالمین ہمارے اعمال کی بیماریوں سے، ہمارے معاشرے کی بیماریوں سے، تمام طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس منصف ٹی وی کے تمام ٹیم کی اور مالکان کے الہ العالمین مولا صحت اور عافیت میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما۔ جتنے لوگ اس میں پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو کامیاب بناتے ہیں، اے اللہ ان سب کے مقاصد کو، نیک مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیشہ اپنی پناہ میں ہمیں جگہ عطا فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور علیہ السلام جو کچھ خیر طلب کیے ہیں، ہر وہ خیر ہمیں عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے جس شر سے بچنے کی دعا کی، ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ بے شکریہ مولانا مفتی حافظ سید انوار القادری صاحب اور نعت خواہ جناب محمد سمیع الملتانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ناظرین، منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان کو پیش کر رہے تھے ملابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ پروگرام کو تعاون کیا ہے الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج و عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہیں، اور ان کے علاوہ روح افزا جو روزے داروں کی صحت کو تازگی بخشے، اس پروگرام کو تعاون کیا ہے۔ ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فیضان رمضان میں آج فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔